शम्सा के खाने ससुराल में सब बहुत पसंद करते थे और हर कोई इसकी तारीफ करता। जब इसके देवर की शादी हुई तो देवरानी को शम्सा की तारीफें हजम ना होती और वो हर वक्त इसे नीचा दिखाने के मौके की तलाश में रहती। इसकी नंद के रिश्ते के लिए इसे देखने के लिए मेहमान आए थे तो शम्सा ने खाना बनाना था, तो देवरानी ने चोरी छुपे नमक तेज कर दिया और सब मेहमान खाए बगैर चले गए और हर कोई शम्सा को बुरा भला कहने लगा। और अगली दफ़ा जब रिश्ता देखने के लिए मेहमान आए तो इसकी देवरानी ने खाना बनाया ताकि अपने नंबर बना सके, लेकिन जैसे ही मेहमानों ने पहला लुक़मा लगाया तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि खाना। वाह भाई शम्सा, तुम्हारे हाथ की बिरयानी तो बहुत लाजवाब है। मैंने आज तक इतनी शानदार बिरयानी नहीं खाई। शम्सा का ससुर मुसलसल तारीफ़ें करते हुए बिरयानी खा रहा था। शम्सा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज इसने सब घर वालों की फरमाइश पर बिरयानी और चिकन कढ़ाई बनाई थी। उस वक्त सब घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। शम्सा और इसका शौहर भी मौजूद था। ससुर की तारीफ पर सास ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई। अरे भाई, जब से शम्सा घर आई है मुझे तो हिलकर पानी भी नहीं पीने देती। इतना सुकून हो गया इसके आने से, और जो भी इसके हाथ का खाना खाता है वो तो गोया इसका दीवाना ही हो जाता है। शायद वो दुनिया की पहली सास थी जो अपनी बहू की तारीफ़ें कर रही थी, मगर शम्सा थी इस लायक कि इसकी तारीफ़ की जाती। अभी इसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इसने सबकी खिदमत करके इनका दिल जीत लिया था। शम्सा के ससुराल वाले भी रोशन ख्याल लोग थे, छोटे छोटे बातों में मीन मीख ना निकालते। शम्सा के हाथ में लाजवाब जायका था। इसके खानों की ख़ानदान भर में तारीफ़ें होने लगीं। जो एक बार इसके हाथ से खाना खा लेता, घर आने पर दोबारा शम्सा के हाथ का खाना खाने की फरमाइश करता। शम्सा खुद को खुशकिस्मत तस्वर करने लगी। घर वालों के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनकर शम्सा का शौहर भी मेहरबान निगाहों से शम्सा की जानिब देख रहा था। इसने मुस्कुराते हुए अपनी तवज्जो अपनी प्लेट पर मरकूज़ कर दी। घर में सुकून और खुशियों भरे दिन इसी तरह गुजर रहे थे, मगर इस पुरसकून झील में पत्थर उस वक्त पड़ा जब शम्सा के देवर की शादी की बात होने लगी। इसकी नौकरी लग गई थी और शम्सा की सास चाहती थी कि अब बड़े बेटे आतिफ के बाद छोटे आसिफ की भी शादी कर दी जाए, ताकि इसके बाद बेटी को ब्याने की बात चलाई जा सके। बेटी की शादी के जिक्र पर वो हमेशा ही रंजीदा हो जाती थीं। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि शम्सा की इकलौती नंद पैदाइशी तौर पर एक आंख की बिनाई से महरूम थी। इसका ये नुक्स इसे हर किसी के सामने ऐबदार बना देता था। वैसे तो वो सुगड़ापे और खूबसूरती में किसी से कम ना थी, लेकिन 30 बरस की होने के बावजूद कहीं पर भी इसके रिश्ते की बात ना तय हो पाती। वजह वही इसकी पैदाइशी माजूरी थी, मगर शम्सा की सास नेक दिल औरत थी। उन्होंने बेटी की वजह से दोनों बेटों को बिठा के रखना मुनासिब ना समझा। शम्सा के साथ आतिफ की शादी करने के 6 माह बाद ही अब वो आसिफ के लिए रिश्ता देख रही थीं। जल्दी एक जगह इसकी बात पक्की हो गई। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हुई और शम्सा की देवरानी ब्याह कर इनके घर आ गई। पढ़ी लिखी और खूबसूरत सी लड़की थी। शम्सा को पूरा यकीन था कि दोनों देवरानियां जिठानियां बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आने वाली अपने साथ क्या क्या आफतें लेकर आ रही है। शादी के अगले रोज़ शम्सा की देवरानी के घर से नाश्ता आने वाला था। दोनों दूल्हा दुल्हन तैयार होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे। शम्सा भी सवेरे सवेरे उठकर ही घर के कामों में मशगूल थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था जब अचानक शम्सा के देवर ने आवाज़ लगाई, शम्सा भाभी, मेरे लिए नाश्ता बना दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। आसिफ की बात पर इसकी बीवी ने मुड़कर अजीब सी नज़रों से इसकी जानिब देखा। अरे आसिफ, आपको पता तो है कि आज मेरे घर वालों की जानिब से नाश्ता आएगा। ये तो एक रस्म है, आप थोड़ी देर और सब्र कर लें और वो लोग बस आते ही होंगे। शम्सा की देवरानी उज़्मा के लहजे में हल्की सी काट थी। आसिफ समझ ही न सका। इसने हल्का सा हंस कर कहा, अरे भाई, आता रहे नाश्ता, तुम्हारे घर से आए या दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट से, इसमें शम्सा भाभी के हाथ वाला जायका तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी मैं नाश्ते में जब तक भाभी के हाथ के पराठे ना खाऊं, मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। आसिफ ने तो अपने तौर पर भाभी की तारीफ़ की थी। शम्सा मुस्कुराकर किचन की जानिब बढ़ गई। वैसे भी घर में सब लोग इसी के हाथ का नाश्ता करने के आदी थे और इस वक्त भी बारी बारी सब इससे नाश्ता मांग रहे थे। शम्सा मुस्कुराते हुए सबको नाश्ता सर्व कर रही थी।
یہ جانے بغیر کہ عظمیٰ کھا جانے والی نظروں سے شمسا کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر تو یہ معمول بن گیا۔ دن اپنی رفتار سے چلنا شروع ہوئے تو عظمیٰ کو اندازہ ہوا کہ پورا گھرانہ تو شمسا کا دیوانہ ہے۔ وہ دال بھی بناتی ہے تو لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ اس کی ہر وقت کی تعریفیں سن سن کر عظمیٰ کو شمسا سے حسد محسوس ہونے لگا۔ وہ ہر وقت اپنا اور اس کا موازنہ کرتی رہتی۔ شادی کے کچھ وقت کے بعد ساس نے عظمیٰ کا ہاتھ کھیر میں ڈلوایا تو اس کا خیال یہی تھا کہ جب وہ کھیر سب کے سامنے رکھے گی تو اس کی خوب تعریفیں ہوں گی۔ گھر میں سب نے خوش دلی سے کھیر کھائی اور اس کی ہلکی پھلکی تعریف بھی کی، مگر ان تعریفوں میں وہ بات ہرگز نہ تھی جو تعریفیں وہ شمسا کے لیے سنتی آئی تھی۔ عظمیٰ جل کر رہ گئی تھی۔ عظمیٰ دیکھ رہی تھی کہ ساس بھی ہر بات میں شمسا کو آگے آگے رکھتی تھی۔ کیا پکانا ہے سے لے کر کپڑے کس دن دھلیں گے اور گھر میں کس رنگ کے پردے لگائے جائیں گے، ہر چیز شمسا سے ہی طے کرتی تھیں۔ حالانکہ ساس اور شمسا دونوں مل کر عظمیٰ کو بھی اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کرتیں، لیکن اس کا دل شمسا سے بے حد برا ہو چکا تھا۔ جب وہ دیکھتی کہ شمسا ساس کے ساتھ بیٹھی ہے تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ کبھی آصف کے کان بھرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ اسے ڈانٹ دیتا۔ شمسا کے نرم رویے سے تو سبھی واقف تھے، اس لیے وہ کسی کو شمسا کے خلاف نہ کر سکی۔ یہ بات اس کے لیے مزید تکلیف دہ تھی۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ عظمیٰ گویا انگاروں پر جل رہی تھی اور انہی دنوں گھر میں عظمیٰ اور شمسا کی نند جنت کے رشتے کی بات ہونے لگی۔ وہ 30 برس سے زائد کی ہو چلی تھی اور شمسا کی ساس کو اس کی بے حد فکر تھی۔ انہوں نے اپنی ایک جاننے والی سے جنت کے رشتے کی بات کی تھی۔ انہیں امید تھی کہ یہاں سے مثبت جواب ضرور ملے گا۔ اس روز جب شمسا ساس کے ساتھ بیٹھی چاول چن رہی تھی تو دروازے سے وہی رشتہ کرانے والی خاتون اندر داخل ہوئیں۔ عظمیٰ اس وقت آصف کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ اس نے سرسری نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ عورت جا کر شمسا کے پاس بیٹھ رہی تھی۔ وہ کچھ باتیں کر رہی تھیں، ان کی باتوں کی آوازیں عظمیٰ کو صاف سنائی دے رہی تھیں اور تبھی اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ رشتہ کرانے والی عورت شمسا کی ساس سے کہہ رہی تھی کہ اس نے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کیا ہے جنہیں جنت کی آنکھ کی معذوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ کل رات کو رشتے کی بات کرنے کے لیے اس گھر میں آئیں گے۔ شمسا کی ساس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خود شمسا کو بھی بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار جنت کے نصیب بھی کھلنے والے تھے۔ معصوم اور کم گوسی جنت اپنی معذوری کے باعث ہر وقت دکھی رہتی تھی۔ اب خدا کا شکر تھا کہ اس کے حق میں بھی کوئی بہتری ہونے والی تھی، مگر استری سٹینڈ کے پاس کھڑی ہوئی عظمیٰ پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں خواتین کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ اسے پتا تھا کہ کل رات اس نے کیا کر کے شمسا کا سر سب کے سامنے نیچا کرنا ہے۔ اگلے دن صبح سے ہی پورے گھر میں ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ گھر کی صفائیاں ہو رہی تھیں، نئے پردے نکال کر لگائے گئے، پورے گھر کے کورز اور بیڈ شیٹیں تبدیل کی گئیں، بہترین کراکری نکال کر کچن میں سجا دی گئی۔ شمسا کی ساس نے صبح ناشتے کی میز پر سب کے سامنے ہی شمسا سے کہہ دیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ بنائے۔ وہ چاہتی تھی کہ جنت کے ہونے والے سسرال کے سامنے کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے اور شمسا کے ہاتھ کا لاجواب کھانا کھا کر وہ لوگ آج ہی ہاں کر دیں۔ شمسا نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جنت تو اس کی بہنوں کی طرح تھی۔ اب بھی وہ شام ہونے سے کافی دیر پہلے ہی کھانے کے انتظامات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کئی ڈشز ایک ساتھ بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ عظمیٰ خاموشی سے باقی کاموں میں ہاتھ بٹاتی رہی۔ جب کھانا بنانے کا وقت آیا تو عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے شمسا سے کہہ دیا، بھابھی آپ اتنا اچھا کھانا بناتی ہیں، بہتر ہے کہ آج کا سارا کھانا آپ خود ہی بنائیں، میں باہر کے کام دیکھ لیتی ہوں۔ شمسا مسکرا دی۔ اسے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوئی سازش نظر نہ آئی۔ اس نے بڑے دل سے کئی ڈشز تیار کیں، بریانی، قورمہ، کڑھائی، رائتہ، سلاد، میٹھے میں 2-3 ڈشز، ساتھ میں اس نے مچھلی بھی فرائی کی۔ اتنا بہترین کھانا تھا کہ شمسا کی ساس نے ایک نظر دیکھتے ہی اس کی خوب ساری تعریفیں کیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جنت کے ہونے والے سسرال والے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ وہ کافی سارے افراد تھے، عورتیں اور مرد، یہاں تک کہ وہ سارے بچوں کو بھی لے کر آئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے لڑکی کو دیکھنے کی فرمائش شروع کر دی۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔
جب شمسا احتیاط کے ساتھ جنت کو چلاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آئی، اسے دیکھتے ہی ایک پل کے لیے سارے مہمان چپ سے رہ گئے۔ شمسا کی ماں انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ عورت رشتے کی بات کرے، لیکن بچوں نے بھوک بھوک کر شور مچانا شروع کر دیا۔ تو شمسا کی ماں نے کہا، بہن آپ لوگ سب پہلے کھانا کھا لیں، جو بھی بات کرنی ہے ہم کھانے کے بعد آرام سے بات کر لیں گے۔ شمسا کی ساس نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سارے ہی افراد اٹھ کھڑے ہوئے، یقیناً ان سب کو کھانے کی طلب ہو رہی تھی۔ شمسا نے ڈائننگ ٹیبل پر خوب سارے لوازمات رکھ دیے، سب لوگ کھانا کھانے کے لیے آ کر بیٹھے۔ شمسا پانی سے بھرا جگ میز پر رکھ رہی تھی جب جنت کی ہونے والی ساس نے کھانے کا پہلا لقمہ منہ میں رکھا۔ شمسا روٹی لینے کے لیے پلٹنے لگی تھی جب اسے اچانک اپنی پشت پر تھوکنے کی آواز سنائی تھی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ جس نے بھی کھانا منہ میں رکھا تھا وہ سب بے اختیاری منہ سے نوالے نکال کر واپس رکھ رہے تھے۔ سب کے چہروں کے زاویے بگڑ رہے تھے، وہ سبھی پانی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ شمسا ہکا بکا سب کو دیکھنے لگی۔ صرف شمسا ہی نہیں بلکہ اس کی ساس، شمسا کا شوہر اور باقی تمام افراد بھی پریشانی کے عالم میں تمام لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو مسلسل ابکائیاں لے رہے تھے۔ شمسا کے شوہر نے یہ سارا منظر دیکھا تو بے اختیار اس نے چاولوں کا ایک چمچ بھر کر اپنے منہ میں رکھا اور اگلے ہی پل اس کے چہرے کے زاویے بھی خراب ہو گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے منہ میں رکھا ہوا نوالا نگلا اور ایک سخت نگاہ شمسا پر ڈالی جو حیرت بھری نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں جنت کی ہونے والی ساس بول اٹھی، ارے اتنا تیز نمک، اتنا نمک کھانے میں کون ڈالتا ہے؟ بی بی کھانا پکانا نہیں آتا کیا؟ ایسے پھوڑ گھرانے سے ہم اپنی بہو کیوں لے کر جائیں؟ خدا جانے اس کو کچھ پکانا آتا ہے یا نہیں۔ ایک تو پہلے ہی یہ ایک آنکھ سے نابینا ہے، یہاں تو آنکھ والیوں کو بھی پکانا نہیں آتا، وہ کیا پکائے گی؟ نہ بابا نہ، ہمیں نہیں کرنا ایسے گھر میں رشتہ۔ جنت کی ہونے والی ساس بڑبڑاتی ہوئی اٹھ رہی تھی، ان کے ساتھ ان کے تمام گھر والے بھی منہ بناتے ہوئے اٹھ رہے تھے۔ شمسا کی ساس انہیں روکنے کی کوشش کرتی رہ گئی مگر اگلے ہی پل وہ لوگ گھر کی دہلیز پار کر چکے تھے۔ شمسا حیران پریشان ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، صرف عظمیٰ تھی جو دبا دبا مسکرا رہی تھی۔ یہ ساری کارستانی اس کی تھی، اسی نے ہی ہر ڈش میں اضافی نمک ڈالا تھا۔ اسے پتا تھا آج کتنا نازک مرحلہ ہے اور وہی ہوا۔ شمسا کے شوہر نے یکدم اس پر برسنا شروع کر دیا، ساری عمر تم اچھا کھانا بناتی رہی، لیکن کیا آج یہ سب کچھ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی نمک تیز نہیں ہوا۔ سچ بتاؤ، کیا تم نہیں چاہتی تھی کہ جنت کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو؟ آخر تمہارے اندر کا حسد باہر نکل کر آ ہی گیا۔ کیا سمجھتے تھے ہم تمہیں اور کیا نکلی؟ وہ مسلسل صلواتیں سناتا ہوا اپنے کمرے میں جا گھسا۔ شمسا کی ساس بھی اسے سخت نظروں سے گھور رہی تھی۔ کل تک ہر کوئی جو شمسا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا تھا آج اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عظمیٰ نے آگے بڑھ کر ساس کا ہاتھ پکڑا اور میٹھے لہجے میں کہنے لگی، فکر مت کریں امی، پریشان مت ہوں، آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ہماری جنت کی کہیں اور نصیب کھل جائیں گے۔ وہ ساس کو پکڑ کر کمرے میں لے جا رہی تھی۔ شمسا منہ کھولے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا، کھانا میز پر جوں کا توں دھرا تھا۔ وہ رات شمسا پر بے حد بھاری تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ پورے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ ایک دم کیسے تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے تو کھانا اچھا ہی بنایا تھا مگر یہ سب کیا ہو گیا؟ گھر میں سب نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ جنت اسے دیکھتی تو وہ دوسری جانب منہ پھیر لیتی۔ شمسا اپنے آپ میں مجرم بن کر رہ گئی۔ اب گھر میں ہر جگہ عظمیٰ کو آوازیں پڑنے لگیں۔ وہی کھانا بناتی تھی مگر شمسا کو نظر انداز کرنے کی خاطر ہر کوئی اس کی تعریف کرنے لگا۔ یہ سب کچھ سہنا شمسا کے لیے بہت تکلیف دہ تھا اور انہی دنوں شمسا کی ساس کی بے حد کوششوں کے بعد ایک اور جگہ جنت کے رشتے کی بات چلائی گئی۔ ان لوگوں نے بھی جنت کی تصویر دیکھنے کے بعد حامی بھر لی کہ وہ گھر آ کر ایک دفعہ لڑکی کو دیکھیں گے۔ اگر انہیں گھر کا ماحول اور لڑکی کی چال ڈھال پسند آئی تو وہ لوگ آنکھ کی بینائی نہ ہونے کو نظر انداز کر کے رشتہ کر لیں گے۔ یہ بہت پر امید بات تھی۔ شمسا کی ساس ایک دفعہ پھر خوش ہو گئی کہ شاید اس مرتبہ جنت کا گھر بس جائے۔ گھر میں پھر غیر معمولی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لڑکے والوں نے رات کو کھانے پر آنا تھا۔ اس بار شمسا کی ساس نے سخت تاکید کی تھی کہ شمسا کو کھانے کے قریب بھی نہ بھٹکنے دیا جائے۔
اس سے صرف گھر کے بیرونی کام کروائے جائیں جیسے کپڑے دھونا، صفائی ستھرائی اور گھر کی سجاوٹ وغیرہ۔ شمسا اپنے آنسو پیتی اوپری کام کر رہی تھی۔ کچن کا تمام کام عظمیٰ کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ساس کو کہنے لگی، آپ فکر مت کریں امی، میں اتنا اچھا کھانا بناؤں گی کہ ہماری جنت کے ہونے والے سسرالی خوش ہو کر یہاں سے جائیں گے، اور آپ دیکھیے گا جنت کی بات بھی آج ہی پکی ہو جائے گی۔ وہ صاف طور پر شمسا کو جتا رہی تھی جو قریبی کھڑی صحن میں وائپر لگا رہی تھی۔ ساس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ عظمیٰ کھانا بنانے کے لیے کچن میں تو آ گئی تھی مگر اب اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اتنے افراد کا کھانا اس نے آج سے پہلے کبھی نہ بنایا تھا۔ گھر کا کھانا شمسا ہی بناتی تھی اور ماں کے گھر میں تو اس نے سوائے انڈا ابالنے کی اور کبھی کچن میں کوئی کام کیا ہی نہ تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ساس نے کئی ڈشز بنانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ اسے اندر ہی اندر غصہ بھی آ رہا تھا کہ بھلا کیا ضرورت ہے اتنا اہتمام کرنے کی، مگر مجبوری تھی۔ شمسا کو نیچا دکھانے کے لیے اسے کئی ڈشز بنانی ہی تھیں۔ بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے آخر اسے ایک آئیڈیا آیا۔ وہ جانتی تھی جنت اپنے کمرے میں ہے، شمسا کچن میں آئے گی نہیں، اور گھر کے مردوں کو باہر ہی اتنے کام تھے کہ کسی کو ہوش نہ ہوگا کہ کچن میں کھانا کیسے بن رہا ہے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور آن لائن ڈھیر سارے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ اس نے وہی ساری ڈشز ڈھونڈ نکالیں جو ساس نے اسے پکانے کے لیے کہی تھیں۔ نزدیکی ریسٹورنٹ سے وقت پر کھانا پہنچانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ عظمیٰ نے رائڈر کو خاص تاکید کی تھی کہ کھانا لانے کے بعد وہ گھر کی گھنٹی نہ بجائے بلکہ عظمیٰ کو فون کرے تاکہ وہ چپکے سے باہر جا کر سارا کھانا لے آئے۔ اب وہ مطمئن تھی کھانے کا انتظام ہو گیا تھا، بس اسے خاموشی سے کچن میں رات تک کا وقت گزارنا تھا۔ وہ کچن میں برتن ادھر ادھر بکھیرا کر کے خواہ کا شور کرنے لگی۔ باہر والوں کو لگا جیسے نہ جانے کتنا کام کر رہی ہے، مگر در حقیقت اندر وہ دھلے ہوئے برتنوں کو دوبارہ دھو رہی تھی۔ خالی برتنوں میں چمچ کھڑکا رہی تھی اور پتیلوں میں پانی بھر کر اس نے چولہوں پر چڑھا دیا تھا۔ رفتہ رفتہ شام ہو ہی گئی۔ سب گھر والے جنت کے ہونے والے سسرالیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار سسرالی آ پہنچے۔ مہمان ابھی اندر داخل ہو کر سب سے ملا ہی رہے تھے کہ عظمیٰ کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری جانب کھانا لانے والا رائڈر تھا۔ عظمیٰ خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ کتنی آسانی سے سب کچھ ہو گیا تھا، ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ عظمیٰ گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور سارا کھانا لے کر چپکے سے کچن میں آ گئی۔ مہمانوں کے آنے کی وجہ سے کسی نے نوٹس نہ کیا تھا کہ عظمیٰ باہر سے کیا لے کر آ رہی ہے۔ عظمیٰ نے کچن میں جا کر جلدی جلدی کھانا برتنوں میں نکالا۔ آنے والے مہمان اب جنت کے رشتے کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ عظمیٰ کو کچن میں بھی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ عظمیٰ نے کندھے اچکائے۔ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کریں، آخر جنت میں بھی تو نقص تھا ہی نہ۔ سنگ دلی سے سوچتی ہوئی وہ کھانے کے برتن تیار کر رہی تھی۔ عظمیٰ کھانا لگا دو، شمسا کی ساس کی بجھی بجھی سی آواز سنائی دی۔ عظمیٰ جلدی جلدی کھانے کے برتن لے جا کر میز پر رکھنے لگی۔ آنے والے لوگ بے حد تیز ترار تھے۔ انہوں نے جاہلوں کی طرح منہ پر میک اپ تھوپ رکھا تھا، اور مرد بھی بات بات پر چھت پھاڑ کر کہکے لگاتے۔ انہیں جہیز میں لمبا چوڑا سامان چاہیے تھا۔ وہ سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے۔ عاطف اور آصف دونوں جہیز دینے پر بھی تیار تھے۔ تبھی عظمیٰ نے کھانا میز پر لگا دیا۔ سب لوگوں نے جلدی سے کھانا پلیٹوں میں نکالا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ پہلا لقمہ کھانے کی دیر تھی کہ وہی پرانا منظر دہرایا گیا۔ آنے والوں نے بے اختیار کھانا زمین پر تھوکنا شروع کر دیا۔ مہمانوں کے ساتھ آنے والے مرد انتہائی بدتمیز تھے۔ ان میں سے ایک نے تو اٹھ کر انتہائی ہنگامہ شروع کر دیا، بقول اس کے انہیں سڑا ہوا کھانا پیش کیا گیا تھا۔ عظمیٰ پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور تبھی اس نے سامنے پڑا ہوا سالن کا ڈونگا اٹھا کر ناک کے قریب لے جا کر سونگھا۔ اسے بے اختیار ابکائی سی آئی۔ نہ جانے اس نے پہلے غور کیوں نہ کیا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ ہوٹل والوں نے خراب سالن بھیج دیا ہے۔ ہر سالن کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ چاول انتہائی بوسیدہ لگ رہے تھے اور ان میں کھرچن صاف نظر آ رہی تھی، جیسے دیکھ کے آخر میں بچے ہوئے چاول کسی نے ڈبے میں پیک کر کے انہیں لا دیے ہوں۔ شمسا کی ساس نے کھا جانے والی نظروں سے عظمیٰ کی جانب دیکھا۔ وہی سب کچھ ہوا جو عظمیٰ نے شمسا کے ساتھ کیا تھا۔ جنت کے رشتے والے شور مچاتے ہوئے اٹھے اور گھر سے باہر جانے لگے۔
مگر جانے سے پہلے انہوں نے اس قدر ہنگامہ کیا کہ شمسا کی ساس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ انہوں نے عظمیٰ کے خوب لتے لیے کہ اسے کھانا پکانا نہیں آتا۔ ایک آدمی نے تو جاتے جاتے آصف کو کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو کام والی رکھوا دو، شاید وہیں سے کچھ سیکھ جائے۔ عظمیٰ شدید بے عزتی پر لال سرخ ہو رہی تھی، مگر یہ وہی گڑھا تھا جس میں اس نے شمسا کو گرانا چاہا تھا، اور اب خود اس میں جا گری تھی۔ سب گھر والے عظمیٰ کو لان تان کر رہے تھے۔ شمسا کی ساس اسے برا بھلا کہہ رہی تھی کہ اچانک شمسا اپنی جگہ سے اٹھی۔ خاموش ہو جائیں آپ سب لوگ، اگر عظمیٰ سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو اس میں اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی آپ سب لوگ دیکھ ہی رہے تھے کہ آنے والے لوگ کس قدر لالچی اور بدتمیز تھے۔ اچھا ہی ہوا کہ انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، ورنہ ایسے لوگوں میں جنت کی شادی کر کے ساری عمر ہم پچھتاتے۔ شمسا کی بات پر سب کو سام سونگ گیا۔ واقعی وہ درست تھی، کہہ تو ٹھیک رہی تھی۔ عظمیٰ نے بے یقین نظروں سے شمسا کی طرف دیکھا۔ آج سب سے نازک موقع پر اسی نے اس کا ساتھ دیا تھا جسے وہ اپنا دشمن سمجھتی آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کس قدر غلط تھی وہ۔ شمسا نے برتن سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر سب کو کہا، اللہ نے جب جنت کے نصیب کھولنے ہوں گے وہ کھول ہی دیں گے، اور ویسے بھی آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ میرا ایک دور پار کے رشتہ دار نے جنت کے لیے رشتے کا بولا ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو میں کل انہیں بلا لیتی ہوں۔ ماحول کی تلخی قدرے کم ہونے لگی تھی۔ شمسا کی ساس نے حامی بھر لی کہ کل رشتے والوں کو بلوا لیا جائے۔ شمسا نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے برتن سمیٹ ڈالے اور کچن میں لے جا کر رکھ دیے۔ وہ کسی پر ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتی تھی کہ عظمیٰ نے کھانا باہر سے منگوایا ہے۔ دراصل اس نے رائڈر کو عظمیٰ کو کھانا دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عظمیٰ کی سوچ بدل چکی تھی۔ اسے شمسا کے اندر چھپی ہوئی وہ اچھائیاں نظر آ رہی تھیں جن کی وجہ سے سب اس کے گرویدہ تھے۔ چند ہی روز بعد جنت کا رشتہ شمسا کے خاندان میں طے ہو گیا۔ ماحول میں جو تلخی تھی وہ ختم ہو گئی اور شمسا کی حیثیت گھر میں بحال ہو گئی، اور اب تو عظمیٰ کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے اگر محبت سے رہا جائے تو گھر جنت بن سکتا ہے۔